अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारा मौजू है इसराफ और तबजीर। शुरू करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मिलकर पढ़ लेते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। कुरान पाक में इसराफ और तबजीर के बारे में अल्लाह ताला ने बहुत सी तालीमात हमें दी हैं। कुछ चंद मैं आपके सामने पहले आयतें रखूंगी, उसके बाद फिर हम इसके मीनिंग को, इसकी के गहराई में जाके इसकी डेप्थ को समझने की कोशिश करेंगे। इरशाद बारी ताला है, कुलू वशरबू वला तुसरिफू इन्नहु ला युहिब्बुल मुसरिफीन। खाओ और पियो लेकिन इसराफ ना करो। क्यों? इसलिए कि अल्लाह इसराफ करने वालों से मोहब्बत नहीं रखता। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, वला तुबद्दिर तबदीरा इन्नल मुबद्दिरीना कानू इख्वानश शयातीन। और माल को बेजा खर्च ना करो। क्यों? कि बेजा खर्च करने वाले शैतान के भाई हैं। ठीक, दो बातें हो गई, हमने पढ़ ली। तीसरी जगह अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्नल्लाह ला यहदी मन हुआ मुसरिफुन कज़्ज़ाब। बेशक अल्लाह ताला उन लोगों को हिदायत नहीं देता जो कौन है? इसराफ करने वाले और झूठे हैं। फिर उससे बढ़कर, इन सारी बातों से बढ़कर, ये बेशुमार अहकामात, यानी मैंने तो चंद सेलेक्ट किए हैं ना, क्योंकि वक्त की कमी थी। जो बहुत ही अहम बात है वो क्या है? अल्लाह ताला ने फरमाया, व अन्नल मुस्रिफीन हुम अस्हाबुन नार। ये है बात पढ़ने वाली कि मुस्रिफीन कहाँ होंगे? जहन्नम की आग में होंगे। अल्लाह ने हमें बता दिया, इन चंद आयात जो मैंने मुख्तलिफ जगह से कुरान से उठाई, अल्लाह ताला ने हमें बताया कि अल्लाह ताला मोहब्बत नहीं रखते, अल्लाह ताला हदायत नहीं देते। अल्लाह ताला ने फरमाया कि इसराफ करने वाले शैतान के भाई हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया कि इसराफ करने वाले जहन्नम में जाएंगे। अल्लाह, ये क्या चीज है? ये क्या माजरा है? इसराफ क्या है? इसराफ कहते किसको है? हम हमें बहुत ज्यादा इसकी हमें चाहिए कि हम इस बात को सीखें। आप देखें कि रहन सहन के हवाले से अल्लाह ताला ने असल में इसराफ और तबजीर से बचने का हमें हुक्म दिया है। इसराफ किसे कहते हैं? सही जगह पर जरूरत से ज्यादा खर्च करना। यानी जगह सही है लेकिन हम क्या कर रहे हैं? जरूरत से ज्यादा खर्च कर रहे हैं, बेजा खर्च कर रहे हैं। या इसको आप ये भी कह सकते हैं कि कोई काम कर रहे हैं, यानी सिर्फ खर्च नहीं, कोई काम कर रहे हैं, उस काम को करते हुए हम हद से आगे गुजर रहे हैं। यानी जो एक हमारी लिमिटेशंस होनी चाहिए, हम क्या कर रहे हैं? उन लिमिटेशंस को क्रॉस करके आगे बढ़ रहे हैं। या हम क्या कर रहे हैं? चीजों को जाया कर रहे हैं, वसाइल को जाया कर रहे हैं, रिसोर्सेज को जाया कर रहे हैं। यानी इसराफ बहुत ज्यादा एक वसी मफहूम अपने अंदर लिए हुए है। खर्च पे आम तौर पर इस्तेमाल होता है कि खर्च को बेजा करना, फजूल खर्ची करना। उससे बढ़कर आगे मैंने आपको बताया, हद से आगे बढ़ना या चीजों को, वसाइल को जाया करना, ये सब इसराफ के अंदर आ जाता है। और तबजीर क्या है? गलत जगहों पे खर्च करना, यानी जहां हमें करना ही नहीं था हम वहां पे भी खर्च करें। क्यों खर्च करें? ताकि हम लोगों में शो ऑफ करें, लोगों से तारीफें चाहें, हम नामो नमूद के लिए, शोहरत के लिए खर्च करें। तो आप ये देखें, बहुत बड़ी बात हो गई है। ठीक। और अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि ये जो तबजीर करने वाले लोग हैं, बेजा ऐसी जगहों पे जहां पे अल्लाह ने हुक्म नहीं दिया वहां पे खर्च करने वाले लोग शैतान के भाई हैं। सीधा सीधा अल्लाह ताला ने उनको उठाकर रहमान के बंदों से उस लिस्ट से हटाकर क्या कर दिया? शैतान के भाई हैं जी, ये अल्लाह के बंदे नहीं हो सकते। मुझे और आपको समझना है कि इसराफ एक गुनाह है, लेकिन तबजीर इसराफ से भी बड़ा गुनाह है, जुर्म है। इसराफ किस दर्जे का गुनाह है, इसको जरा अच्छे तरीके से मुझे और आपको सीखना है। ये गुनाह कबीरा है, यानी छोटी बात नहीं है। ये ऑप्शनल नहीं है कि मैं चाहूं तो इसको लूं, मैं ना चाहूं तो इसको ना लूं। हम और जिंदगी में बहुत सी चीजों को सीख रहे होते हैं। वहीं हमने ये भी देखना है कि
اسراف تو نہیں ہے کہیں ہماری زندگی کے اندر. ٹھیک. ابھی دیکھیں ابھی ہم نے موضوع شروع کیا نا, تو ہم انشاءاللہ ساتھ بہت سی چیزوں کو سمجھتے چلے جائیں گے کہ کہاں اسراف ہے اور کہاں اسراف نہیں ہے. اسلام نے ہمیں بننے سنورنے سے, کھانے پینے سے, پکنک پارٹیاں کرنے سے, عزیزوں دوستوں رشتہ داروں پہ خرچ کرنے سے, اچھا لائف سٹائل, اچھا لیونگ سٹینڈرڈ اختیار کرنے سے, ان تمام باتوں کو اگر میں سم اپ کروں تو یہ کیا ہے, زینت کی کیٹیگری کے اندر آتا ہے. اسلام ہمیں کیا کہتا ہے؟ اسلام زینت اختیار کرنے سے منع نہیں کرتا. ٹھیک, پہننے اوڑھنے سے منع نہیں کرتا. اسلام کے برعکس جو بہت سارے مذاہب اس وقت دنیا میں موجود ہے, ایون اسلام کے اپنے اندر بھی کچھ اسکول آف تھاٹ ایسے موجود ہیں جن کو آپ صوفیانہ مذاہب سے تعبیر کریں گے. انہوں نے ایک جملے میں بتا دیا کہ کیا کیا چیزیں ہم نہیں کر سکتے. وہ کہتے ہیں ترک لذات, لذتوں کو چھوڑ دو. ترک خواہشات, خواہشات کو بالکل آپ نے پورا نہیں کرنا. وہ کہتے ہیں ترک دنیا, دنیا کو بھی چھوڑ دو. ٹھیک ہے, یعنی وہ آپ کو کس چیز کی طرف لے کے جاتے ہیں؟ رہبانیت کی طرف لے کے جاتے ہیں کہ ان تمام چیزوں کو چھوڑ دو. وہ کہتے ہیں کہ یہ شیطان کا جال ہے. دنیا, خواہشات, دنیا کی لذتیں, دنیا کی آرائشیں, دنیا کا سکون اطمینان, دنیا کی رونقیں, یہ سب کیا ہیں؟ شیطانی جال. نکلو ان سے. جو جتنا ان سے پیچھا چھڑا لے گا, دنیا چھوڑ کر سائڈ پہ ہو جائے گا, رہبانیت اختیار کر لے گا, وہ کامیاب ہے ان کی نظر میں. اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اسی اسکول آف تھاٹ کو, اسی پوائنٹ آف ویو کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے. لیکن یاد رکھیے کہ اسلام ہمیں نہ ترک دنیا کی تعلیم دیتا ہے, نہ ترک زینت کی تعلیم دیتا ہے, نہ ترک خواہشات کی تعلیم دیتا ہے, نہ ترک دنیا کی تعلیم دیتا ہے. کچھ نہیں کہتا اسلام ہمیں, بلکہ اس کے برعکس اسلام ہمیں کیا کہتا ہے؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا خذوا زینتکم عند کل مسجد, ہر عبادت کے موقع پر اپنی زینت اختیار کرو, بہترین زینت. اور زینت میں کیا ہے کہ خود کو بنانا, سنوارنا, آرائش کرنا. اسلام نے خود ہمارے لیے یہ راستہ کھولا. پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ کل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ, کہہ دیجئے کہ کون ہے وہ جنہوں نے اللہ کی زینتوں کو حرام قرار دیا جبکہ اللہ نے اس کو اپنے بندوں کے لیے نکالا. یعنی اسلام باقی مذاہب کی نسبت, اسکول آف تھاٹ کی نسبت, خود کہتا ہے زینتیں اختیار کرو, خود کہتا ہے کہ اچھا رہن سہن اختیار کرو, اچھی چیزیں اختیار کرو. بالکل ممانعت نہیں ہے. ٹھیک, لیکن اب ہم نے کرنا کیا ہے؟ ہم آ رہے ہیں سیکھتے ہوئے, ہم نے اسراف کو سمجھا, اس کی جو موٹی موٹی سی ایک ڈیفینیشن تھی اس کو ہم نے جانا, ہم نے تبذیر کو جانا. پھر ہم نے یہ دیکھا کہ دنیا میں باقی مذاہب, موسٹلی مذاہب کے ہاں اسکول آف تھاٹ, ان کے پوائنٹ آف ویو دنیا داری کے بارے میں اصل میں وہ کیا ہے. ہم نے دیکھا کہ اسلام ہمیں کیا کہتا ہے کہ نہیں, نہ ترک دنیا, نہ ترک لذات, نہ ترک خواہشات. اب ہمیں کرنا کیا ہے کہ ہم اسراف سے بھی بچیں, ہم تھوڑا سا دنیا داری بھی کر لیں, اور پھر ہم باقی مذاہب کی طرح بھی نہ ہو کہ جی ہم سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے ہم جنگلوں, ویرانوں, بیابانوں کے اندر نکل جائیں. ہمیں کیا کرنا ہے؟ یاد رکھیے کہ ایک لائن جو ہے نا ڈرا کرنی ہے دونوں چیزوں کے درمیان. ایکسٹریمزم سے بچنا ہے, اور وہ راستہ کیا ہے جو ہمیں ہمارے دین نے سکھایا؟ وہ ہے اعتدال کا راستہ. سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین اور آسمان کو دیکھو, اس میں اللہ نے میزان رکھ دیا, اعتدال رکھ دیا ہے کائنات کے اندر, اس میں خرابی پیدا نہ کرو. ٹھیک ہے, تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہر چیز میں ہمیں اعتدال جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے, کھانے میں, پینے میں. پھر نہ ہم مسرف کہلائیں گے, نہ وہ جن سے اللہ محبت نہیں کرتا, نہ وہ جن سے اللہ نے کہا جن کے بارے میں کہ یہ شیطان کے بھائی ہیں, نہ وہ جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ جہنم میں جائیں گے, اور نہ وہ کہ جنہوں نے زینتوں کو چھوڑ دیا, زینتوں کو ترک کر دیا, اور جن سے اللہ نے سوال کیا کہ کون ہے وہ, ذرا سامنے تو آئیں, کہ جنہوں نے میری حلال زینتوں کو حرام ٹھہرا دیا. کس کے اندر اتنی جسارت ہے, کس کے اندر اتنی جرأت ہے کہ جو زینتوں کو حرام ٹھہرائے؟ حرام نہیں ہے. اعتدال کو سمجھنا ہے. اور پھر اس میں ہمیں جو چیز سمجھنی ہے وہ یہ کہ ہر بندے کی حیثیت دوسرے سے مختلف ہے. اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اوقات مختلف ہے, سٹیٹس مختلف ہے, ضرورت مختلف ہے,
ہر بندے کے ہر خرچ پہ ہم فتوا نہیں لگائیں گے کہ یہاں پہ اس نے کیا کر دیا، اسراف کر دیا، یہ تو اسراف ہو گیا، نہیں۔ اسراف کو اب ہم چونکہ سمجھتے چلے جا رہے ہیں نا، ممکن ہے کہ ایک کام آپ کے لیے اسراف نہ ہو اور میں وہ کام کروں تو میرے لیے وہ اسراف ہو، یعنی 5 انگلیاں برابر نہیں ہو سکتی نا، لوگوں کی ضروریات بھی برابر نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے؟ تو اب ہر بندہ اپنی ضرورت کے مطابق اس نے خود سمجھنا ہے کہ کہاں اسراف ہوگا اور کہاں اسراف نہیں ہوگا۔ اب آپ دیکھیں کہ جیسے کچھ خاص علاقوں کے رہنے والے لوگ ہیں، کلچر کے رہنے والے لوگ ہیں، ملک کے رہنے والے لوگ ہیں، وہاں کا ایک لیونگ سٹینڈرڈ ہے، وہاں کے مختلف حالات اور واقعات ہیں، وہاں پہ وہ اپنے طریقے سے چل رہا ہے۔ اب ہم پاکستانی قوم ہیں، ہم اپنے طریقے سے چلیں گے، اور آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو ہمارے معاشی حالات ہیں، ہمارے ہاں جو مہنگائی کی صورتحال بنی ہوئی ہے، ہماری قوم بہت زیادہ عیاشیوں کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ ہماری قوم کے لیے بہت یہاں پہ اس طرح کی بھی بہت زیادہ اکثریت ہے لوگوں کی موجود کہ جو شاید ایک ٹائم پورے دن میں کھانا کھاتی ہے، 2 ٹائم کھانا بھی نہیں کھاتے، 3 ٹائم کو تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ان کے گھر کھانا کھانے کے لیے، یعنی بہت ساری اکثریت جو کہتے ہیں نا کہ غربت کی بالکل لکیر سے نیچے زندگی گزارنے والے لوگ ہیں۔ تو ہماری قوم ابھی ہمارے کرنے کے بہت زیادہ کام ہے کہ ہم یہاں پہ عیاشیوں کے، ہم یہاں پہ اسراف کے ہم متحمل ہو ہی نہیں سکتے۔ ہاں، آپ چلے جائیں کسی ترقی یافتہ ملک کے اندر، آپ چلے جائیں وہاں پہ وہ لوگ کچھ کریں گے تو ان کے لیے وہ اسراف نہیں ہوگا، لیکن اگر پاکستانی قوم وہ کام کرے گی، حالانکہ وہ کر سکتے ہیں، کوئی منع نہیں ہوگا دین اسلام میں، لیکن ایک قومی زندگی کو بھی دیکھنا ہوگا نا، ہم نے باقی لوگوں کو بھی دیکھنا ہوگا کہ جو لوگ روٹی نہیں کھا پا رہے اور ہم یہاں پہ بیٹھ کر اگر ہم نے کوئی ایسا فنکشن ارینج کیا ہوا ہے اور ہم نے وہاں پہ 10 15 کھانے بنا کر رکھے ہوئے ہیں اس فنکشن کے اندر، اور پھر ہم وہاں پر کیا کر رہے ہیں کہ خوب ضیاع ہو رہا ہے، خوب ضائع ہو رہی ہیں چیزیں، اور کھانا جو ہے نا وہ ہم نے بنا لیا ہے 200 بندوں کا، بلایا ہم نے 100 بندوں کو ہے، اب وہ جو 100 بندوں کا کھانا ہم اٹھا کر اگر اسے بن میں ڈال دیں تو یہ انتہا درجے کی تبذیر، اسراف بھی نہیں، یہ تبذیر کے اندر آ جاتی ہے بات۔ اب جیسے آپ دیکھیں نا کہ سعودیہ میں ہیں لوگ رہتے ہیں، تو وہاں پہ ظاہر بات ہے کہ ماشاءاللہ ان لوگوں کا ایک لیونگ سٹینڈرڈ ہے، معاشی حالات ان کے بہت سٹرونگ ہیں، اب وہاں پہ وہ لوگ اکثریت جو ہے وہ بڑی بڑی مہنگی مہنگی گاڑیاں بھی لے کر پھرتے ہیں نا، وہ افورڈ کر سکتے ہیں۔ اب یہاں کا ہمارے پاکستان کا کوئی مڈل کلاس بندہ کہ جی میں 1 کروڑ کی گاڑی لینے لگا ہوں، تو وہ کیا ہو جائے گا؟ اسراف ہو جائے گا نا۔ اب شادی بیاہ کے معاملات آ جاتے ہیں، اب آپ دیکھیں کہ صورتحال یہ بن چکی ہے کہ اتنے فخر سے ہماری کچھ جو ہماری کلاس ہے وہاں پہ بتایا جاتا ہے کہ جی شادی ہوئی ہے 30 لاکھ کا لہنگا لیا، 30 لاکھ سے لہنگا شروع ہو رہا ہے وہاں سے۔ آپ سوچیں کہ 30 لاکھ کا لہنگا صرف چند گھنٹوں کے لیے، دوبارہ بہت ہوا تو کسی نے ایک آدھ دفعہ پہن لیا، ورنہ اس کلاس میں دوبارہ لہنگا وہ والا پہننے کی ضرورت یا نوبت آتی ہی نہیں۔ 30 لاکھ میں آپ دیکھیں کہ 10 بچیوں کی شادیاں کروائی جا سکتی ہیں نا، کہتے ہیں 25 لاکھ کی گھڑی پہن لی۔ اب 25 لاکھ کی گھڑی جو ہے کیا وہ ایک، ہم لوگ یعنی کہ اس طرف سوچیں بھی جا کر، ایسی کیٹیگریز ہیں، ایسے لوگ ہیں جن کے بارے میں کہا گیا کہ یہ شیطان کے بھائی ہیں، اس سے بچنے کی ضرورت ہے بہت زیادہ۔ اپنی اوقات، اپنی چادر، اپنی حیثیت، اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے ہمیں، اور یہ نہیں کہ ایک غریب بندہ ہے اس کے پاس گنجائش نہیں ہے، چلیں اس نے اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے، بیچارہ مجبور ہے، بیٹی والے تو پہلے ہی مجبور ہوتے ہیں، انہوں نے ظاہری بات ہے کہ تھوڑا بہت قرض لے کر ایک موٹی موٹی چیزیں جس طرح کی ضرورت کی ہوتی ہیں انہوں نے اپنے بچی کے لیے ارینج کر دی، کوئی بات نہیں، اجازت ہوگی، لیکن صرف وہ اس وجہ سے کرے کہ میں نے لوگوں کو دکھانا ہے، میں نے شو آف کرنا ہے، اگر میں نہیں کروں گا تو میری ناک کٹ جائے گی، اور میں بہت زیادہ قرضہ اٹھا لیتا ہوں، پھر پوری زندگی وہ قرضہ ہی اتارتا رہے، تو آپ دیکھیں کہ یہ چیز کس میں آ جائے گی، پھر اسراف کے اندر آ جائے گی، تبذیر کے اندر آ جائے گی، اس چیز کی ہمارے لیے پھر ممانعت ہوگی۔ تو ہمیں یہاں پہ رک کر جو بات سمجھنے والی ہے وہ یہی ہے کہ کسی کے لیے کسی جگہ پر اسراف ہوگا اور کسی کے لیے کسی جگہ پر اسراف نہیں ہوگا۔ اب ایک بندہ ہے وہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اسے بہت نوازا ہوا ہے، رزق حلال وہ کماتا ہے سب سے بڑھ کر، ٹھیک ہے، اس کے بعد وہ اپنی زکوٰۃ ادا کرتا ہے اس کے اوپر، پھر اس کے بعد وہ جو گورنمنٹ کو ٹیکسز وغیرہ دینے ہوتے ہیں، یعنی کہ ٹیکس ادا، ایک گورنمنٹ نے ایمرجنسی کی صورت میں ٹیکس نافذ کر دیا نا، وہ غلط کیا صحیح کیا ہم اس پہ بحث نہیں کر رہے، وہ ٹیکسز ادا کر رہا ہے، اور اس کے بعد وہ اپنی ساری ذمہ داریاں پوری کر رہا ہے،
اس مال کے اندر سے. اس کے بعد وہ غریبوں یتیموں مسکینوں کا خیال رکھنے کے بعد اگر وہ کچھ اپنے اوپر لگاتا ہے، مثلا وہ کوئی اچھے کپڑے پہنتے ہیں، مثلا ان کا ایک لیونگ سٹینڈرڈ ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا ایسی جگہوں پہ اٹھنا بیٹھنا ہے کہ جہاں پہ ان کو ذرا اچھے کپڑے ہر مہینے چاہیے ہوتے ہیں، تو ٹھیک ہے بنائیں وہ، لیکن ساتھ ساتھ وہ کیا کریں گے؟ صدقہ، خیرات، زکوٰۃ، ان چیزوں کی طرف بھی پورا دھیان دیں گے، ان کے لیے وہ اسراف نہیں ہوگا. لیکن ایک ایسی کلاس کا بندہ کہ جس کے پاس گنجائش ہی نہیں ہے، اور وہ اٹھتا ہے اور اٹھ کر وہ بہت زیادہ کہ جی میں نے تو ایک فنکشن میں یہ سوٹ پہن لیا، اگلے فنکشن میں نے پہننا نہیں ہے. اب شوہر جہاں مرضی سے کما کے لائے، بھائی باپ جہاں مرضی سے ارینج کرے، حلال ہے حرام ہے، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، تو ظاہری بات ہے کہ یہ چیز پھر کیا ہو جائے گی؟ منع ہو جائے گی، اسراف میں آ جائے گی. کہ ہمیں تھوڑا سا نا اپنے مزاج کو، اپنی عادات کو تھوڑا تھوڑا تبدیل کرنے کی کوشش کرنی ہے. کہ اگر ہم نے ایک سوٹ ایک فنکشن میں پہن لیا تو کوئی بات نہیں، کوئی ہمیں وہاں سے فنکشن سے پکڑ کے ہمارے کان سے پکڑ کے باہر نہیں نکال دے گا کہ بی بی تو اس فنکشن میں یہ کپڑے پہن کے آئی تھی، اب دوسرے فنکشن میں تو نے یہ کیوں کپڑے پہن لیے. تھوڑا سا ہمیں ٹرینڈ چینج کرنے کی ضرورت ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ ہمارے ملکی حالات، ہم مسلمان، ہم پاکستان کے کم از کم رہنے والے لوگ ابھی ہم اتنا زیادہ افورڈ نہیں کر سکتے، اور یہ پھر ایسا نہ ہو کہ ہمارے لیے اسراف کے اندر آ جائے، اور جن کو اللہ پسند نہیں فرماتے. یہی بات ابھی ہم نے سیکھی ہے نا. تو اب آپ دیکھتے ہیں، چونکہ ہم اسراف کو پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، تو اب انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو کچھ چیزیں اور اسراف کے بارے میں بتاتی جاؤں گی ساتھ ساتھ. کہ اسراف میں اب آپ دیکھتے ہیں کہ بعض دفعہ انسان جو ہے نا وہ کچھ چیزیں خریدتا ہے وہ برانڈیڈ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. اب برانڈ کا کافی ٹرینڈ ہے ہمارے ہاں، کپڑوں کے اوپر بھی آپ دیکھیں کہ اچھے اچھے برانڈز آ چکے ہیں، تو کوئی حرج نہیں ہے. آپ اگر برانڈ کا کوئی سوٹ لے رہے ہیں، تھوڑا مہنگا لے رہے ہیں، تھوڑا مناسب مہنگا لے رہے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. اور اس کے پیچھے نیت کیا ہے؟ کہ ظاہری بات ہے کہ ایک چیز کے اندر کوالٹی ہوتی ہے، اس کی پائیداری ہوتی ہے، وہ بار بار خراب نہیں ہوتا. آپ 2 4 5 سال آرام سے اس کپڑے کو یوز کر سکتے ہیں نا، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اب اگر کوئی چیز آپ اس نیت سے لے رہے ہیں کہ وہ آپ اچھے طریقے سے ذرا چلائیں گے، ٹھیک، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. آپ ایک اچھی گاڑی لے رہے ہیں، ٹھیک ہے، ایئر کنڈیشنڈ گاڑی لے رہے ہیں، مقصد کیا پیچھے؟ کہ آپ نہ اس کے ذریعے اپنا وقت بچائیں گے، اپنی صحت کی حفاظت کریں گے. آپ کو بہت زیادہ ادھر ادھر ٹریول کرنا ہوتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. آپ وہ وقت بچا کر اللہ کے دین کی خدمت کے لیے لگائیں گے، مخلوق خدا کی بھلائی کے لیے لگائیں گے، کوئی حرج نہیں ہے. اس چیز کی ہمیں اجازت ہے. بس ہمیں کرنا کیا ہے؟ جب بھی ہم کوئی بھی خرچ کریں تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ حد سے آگے تو نہیں ہم بڑے ہوئے. ہر ایک نے خود سے سوچنا ہے، دوسرے کی طرف نہیں دیکھنا، اس کے خرچ کی طرف نہیں دیکھنا، اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ کہیں میں حد سے آگے تو نہیں بڑھی ہوئی. اچھا، دوسری بات، خرچ کرتے ہوئے کہیں میرے اندر تکبر تو نہیں ہے؟ خرچ کرتے ہوئے کہیں میں شو آف تو نہیں کر رہی؟ ذرا بھی شو آف نہیں ہے کہ میں نے جوتا لیا ہے، میں نے بیگ لیا ہے. اور آپ دیکھیں کہ بیگز بھی ایسی ایسی چیزیں اب آپ دیکھ آ گئی ہیں کہ مجھے کوئی پچھلے دنوں بتا رہا تھا کہ وہ کسی فنکشن میں گئی ہیں، وہاں پہ ہر لیڈی کے ہاتھ میں 1.5 کا ایک بیگ تھا. 1.5 کا ایک بیگ، 2 2 3 3 لاکھ کی ان کی شال. یعنی آپ دیکھیں موسٹلی لوگ وہاں پہ اس طرح کے تھے. اب بندہ سوچتا ہے کہ چلو جی ممکن ہے وہ لوگ زکوٰۃ دیتے ہو، ہم کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن انسان اپنے بارے میں تو کہہ سکتا ہے نا، اپنی اصلاح کے بارے میں تو سوچتا ہے کہ بھی آپ 1.5 لاکھ کا بیگ آپ کتنا یوز کر لیں گے. آپ اچھا 10 15 ہزار میں بھی اگر چلیں جی بہت ہی آپ کوئی عیاشی کر لیں تو آپ کہیں جی میں 15 ہزار کا کوئی بیگ لے لیتا ہوں، یا 15 ہزار کی 20 ہزار کی کوئی شال میں اپنے لیے لے لیتی ہوں. اب وہ جو شال بھی آپ نے لی تو آپ کم از کم 4 5 سال تو اس کو نکالے نا، یا ساری زندگی نکال لیں، تو وہ تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے وہ اس کو اچھے طریقے سے اچھا رکھا. اچھا پھر آپ یہ بھی کر سکتے ہیں، آپ دیکھیں اگر آپ کسی غریب کو بھی دیں گے وہ 15 20 ہزار کا بیگ، اس نے کیا کرنا ہے 20 ہزار کے بیگ کا؟ اس کو 20 ہزار کے بیگ کی ضرورت نہیں ہے. اس کو تو آپ روٹی ڈلوا کے دیں، راشن ڈلوا کے دیں، اس کے بچوں کی فیس ادا کریں، اس کے اور بہت مسئلے مسائل یعنی کہ اگر ہم اتنی مہنگی چیزیں لیں گے بھی تو وہ کسی غریب کے کام آنے والی نہیں ہے. لے تو وہ لے گا، کپڑے بھی آپ کے چلے جائیں گے، بیگ بھی چلے جائیں گے. تو انسان کو بناتے ہوئے بھی خود بھی احساس کرنا چاہیے کہ بھئی ابھی میرے ارد گرد بہت سارے ایسے معاملات موجود ہیں کہ میں اکیلی اتنی زیادہ عیاشی کی متحمل نہیں ہو سکتی، اور مجھے کرنی بھی نہیں چاہیے.
ٹھیک ہے نا. آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہمیں یہی بتا رہا ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اسلام ہمیں خرچ کرنے کی اجازت دیتا ہے، اسلام ہمیں کھانے پینے کی اجازت دیتا ہے. اسلام کہتا ہے آسائش بھی ٹھیک ہے، آسائش آپ کوئی اپنے لیے حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، سہولت حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، آپ پیسہ لگا رہے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. آرائش بھی ٹھیک ہے، آپ اب خوبصورتی کے لیے، سجاوٹ کے لیے کوئی چیز اختیار کر رہے ہیں، گھر کے لیے، اپنی ذات کے لیے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. منع کیا ہے؟ نمائش، ریا، تکبر، حد سے زیادہ چیزوں کو ضائع کرنا. ضائع کرنا تو سمجھیں کہ ایک بہت بڑی مصیبت ہے، جرم ہے، ہم نہیں کر سکتے، ہمیں اس کی اجازت نہیں ہے. اور پھر اس میں ہمیں اپنی اصلاح کی طرف سب سے پہلا قدم اٹھانا ہے. دوسروں پہ فتویٰ بازی کی بجائے ہم کہ فلاں نے یہ کیا، فلاں نے، ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنی اصلاح کی طرف توجہ دینی ہے. تو مجھے اور آپ کو جو چیز سیکھنی ہے آج اسراف سے، جو سیکھ کر اٹھنی ہے، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائیں کہ ہم سیکھیں اور اپنے عمل کا حصہ بنائیں. غلط جگہوں پہ نہیں خرچ کرنا، اپنے سے وعدہ کرنا ہے کہ غلط جگہوں پہ نہیں ہم خرچ کریں گے انشاءاللہ. ہم کیوں شیطان کے بھائی کہلائیں، شیطان کی بہنیں کہلائیں اللہ کی نظر میں؟ ہم کیوں اس گروپ میں شامل ہوں جن سے اللہ محبت نہیں کرتا؟ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرمائے کہ میں صحیح جگہ پہ خرچ کروں. پھر جن جگہوں پہ خرچ کرنا جائز ہے وہاں بھی اعتدال سے خرچ کرنا ہے. یہ سیکھنا ہے مجھے اور آپ کو. اور پھر آپ دیکھیے کہ شیطان کا بھائی کیوں کہا گیا، جہنم میں کیوں ڈالنے کی وعید بتائی گئی. اس لیے کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک تو مہنگائی بہت زیادہ ہے، غربت بہت زیادہ ہے. اب اگر ہم میں سے اکثر لوگ اس طرح سے خرچ کرنا شروع کر دیں گے تو ظاہری بات ہے کہ ان کے پاس ایسے غریبوں، مسکینوں کے لیے، یتیموں کے لیے، بیواؤں کے لیے بچے گا کچھ نہیں. وہ تو آپ دیکھ لیں، جس کے پاس 10 لاکھ ہے وہ کہتا ہے میرے خرچے پورے نہیں ہو رہے، جس کے پاس 10 کروڑ ہے وہ بھی کہتا ہے میرے خرچے پورے نہیں ہو رہے. خرچے کیوں نہیں پورے ہو رہے بھائی؟ کدھر جا رہا ہے سارا پیسہ آپ کا؟ ایسی جگہوں پہ لگ رہا ہے نا کہ جہاں پہ آپ بے جا خرچ کے اندر مبتلا ہوئے ہیں. تو جب ہم ایسے خرچ کریں گے تو جو آپ دیکھیں نا کہ گھروں میں پھر جہاں پہ ایسے خرچ چل رہے ہیں، ان کے ڈرائیور بھی ہوں گے، ان کے ملازم بھی ہوں گے، ان کی ماسیاں بھی ہوں گی. وہ بےچارے اپنی بچوں کی شادیوں، اپنے بچوں کے مسئلے مسائل میں اتنے الجھے ہوئے ہیں، تو وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ امیر کتنا خرچ کر رہے ہیں، کروڑوں روپیہ ضائع کیا جا رہا ہے. تو ظاہر بات ہے دلوں میں بغض آئے گا، نفرت آئے گی، عداوت آئے گی. تو پھر وہ ایک معاشرے میں جو پیار محبت ہونا چاہیے نا، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ مسلمان کا بھائی ہے نا، آپس میں بھائی ہیں ہم. تو یہ ہمارے ریلیشن جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، امیر غریب کیا، یہ تو ہم نے بنائی ہے ساری کلاس سسٹم اور کیٹیگریز. اللہ کی نظر میں ایسی کوئی کلاس سسٹم نہیں ہے. تو یہاں پہ کیا ہوگا؟ ایک گیپ آنا شروع ہو جائے گا. گیپ آئے گا تو اس وجہ سے ایک جو دیوار ہمارے اور ان دوسروں کے درمیان حائل ہوتی ہے نا، اللہ تعالیٰ وہ دیوار نہیں حائل کروانا چاہتے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو خرچ کرنے والے ہیں نا، فضول خرچی، یہ شیطان کے بھائی ہو جائیں گے. دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں، وسائل دی ہیں، ریسورسز دی ہیں، اس لیے دی ہیں کہ ہم ان کو صحیح جگہ پر استعمال کریں اور ہم اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمتیں حاصل کریں، اس کی برکتیں حاصل کریں، ہماری زندگی میں خیر اور برکت آئے. لیکن جب ہم اس کو صحیح خرچ نہیں کر رہے ہوتے تو ہم وہ برکتیں اپنے گھر سے بگا رہے ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہمیں اللہ کی برکت کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اس رحمت کی ضرورت نہیں ہے. اور پھر آپ دیکھ لیجئے کہ جیسے ہم پہ فرض تو صرف زکوٰۃ ہی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ایک منیمم ہم پہ ڈالی زکوٰۃ ہے. لیکن ہمیں قرآن میں ایک ہیلدی کمپٹیشن کی طرف بہت زیادہ انکریج کیا گیا. فرض نہیں ہے، میں آپ کو بتاؤں یہاں پہ اس کو باریک فرق کو سمجھیے. فرض تو صرف تھی کہ ایک بندے نے زکوٰۃ دے دی، آپ نہیں اس کو پوچھ سکتے، کوئی بھی نہیں پوچھ سکتا، گورنمنٹ بھی نہیں پوچھ سکتی اس کو. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، آپ کے صحابہ کرام کے ذریعے اس ہیلدی کمپٹیشن کی طرف متوجہ ضرور کیا. وہ کون سا کمپٹیشن ہے؟ کہ آپ والنٹیئرلی خرچ کریں اللہ کی راہ میں، اللہ کی رضا، اس کا قرب پانے کے لیے. یہ وہی خرچ ہے جس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں غزوہ تبوک کے موقع پر کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا تھا؟ اپنے گھر کا سارا سامان لے آئے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا ہے ابو بکر، کیا چھوڑ کر آئے گھر میں؟ تو انہوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کر آیا ہوں، جھاڑو دے کر آیا ہوں گھر کے اندر. اور ادھر سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے تہیا کر کے فیصلہ کر کے اٹھے کہ آج تو میں نے ابو بکر کو مات دینی ہے، آج میں آگے بڑھوں گا. آدھا سامان لے کر آئے ہیں. اور پھر جب انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا ابو بکر کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. یہ ہے ہیلدی کمپٹیشن جس کی طرف اسلام ہمیں انکریج کرتا ہے. قرآن بھرا ہوا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی احادیث مبارکہ
صحابہ کرام کے قصے اس خرچ کے بارے میں بھرے ہوئے ہیں. انکریج کیا گیا کہ لوگوں اپنے دل کے اندر آخرت انویسٹمنٹ بینک کی طرف کا شوق پیدا کرو کہ میں نے وہاں پہ انویسٹ کرنا ہے, مجھے وہاں کے اعلیٰ مقام, اعلیٰ جنتیں, بہترین وہاں کی سہولتیں چاہیے اللہ تعالیٰ, اور جتنا آج میں یہاں پہ خرچ کر سکوں گی اتنا ہی وہاں میرے لیے آسانیاں ہوں گی. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ دیکھیں نا کینیڈا کی کسی نے امیگریشن لے لی, اپنی پوری فیملی سمیت کوئی جا رہا ہے, تو وہ کیا کرے گا, اپنی یہاں پہ اس کی کوشش ہوگی کہ اگر میری چھوٹی موٹی, اگر اس کو سمجھیں کہ ایک مڈل کلاس کا بندہ ہے, تو وہ تو یہی چاہے گا نا کہ میں جلدی جلدی ساری اپنی پراپرٹی ساری چیزیں سیل کروں اور پھر میں وہاں پہ کچھ اپنی انویسٹمنٹ کروں جہاں میں نے جا کے رہنا ہے. تو یہی میرا اور آپ کا کینیڈا جو ہے نا وہ ہماری جنت ہے, ٹھیک ہے نا. مجھے اس کے لیے تھوڑا سا اپنے اندر جو ہے نا وہ ایک شوق, وہ محبت بیدار کرنی ہے کہ میں یہاں جو 5 جوڑے خرید کے بیٹھوں گی بہت مہنگے مہنگے, چلو میں ایک تھوڑے مناسب برانڈ کے لے لیتی ہوں, وہ آگے 2-3 سال کہیں پہ بھی نہیں اگر میں طریقے سے استعمال کروں گی, چلیں اگلا سال آئے گا پھر 1-2 میں اور بنا لوں گی, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن یہ نہیں کہ میری وارڈروب بھری ہوئی ہے کپڑوں سے اور میں اور خرید کے ان کو بھرے جا رہی ہوں. ہر چیز جو ہے نا وہ جب الماری کھلتی ہے تو چیزیں دھڑ دھڑ باہر نکل کے گر جاتی ہیں. یہ طریقہ کار جو ہے نا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. تو خواتین جو ہے نا ان کے اندر یہ تھوڑا سا زیادہ مزاج ہوتا ہے, شوق بھی ہوتا ہے, کوئی حرج نہیں ہے, گھر بنانے کا شوق ہوتا ہے, گھر کو سنوارنے کا شوق ہوتا ہے, کوئی حرج ہے ہی نہیں. لیکن پھر میں آپ سے کہتی ہوں وہ جو ایک لائن ہے نا, وہ جو ایک ہمیں اعتدال ہے وہ ضرور سیکھنا ہے کہ میری وارڈروب اب یہ تو نہیں نا کہ 2 سال ہو گئے میں نے وہ کپڑے پہنے ہی نہیں, باری ہی نہیں آئی ان کپڑوں کو پہننے کی. یہ پھر اسراف ہے کہ آپ نے 2 سال سے وہ کپڑے بند کر کے رکھے ہوئے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کے استعمال میں نہیں آ رہے نا, 2 سال نہیں آئے, اگلے 2 سال بھی نہیں آئیں گے. اور پھر میں نے بعض لوگوں کو دیکھا ہے 10-10 سال پرانے کپڑے نکال کے پہن رہے ہوتے ہیں, پچھلا فیشن دوبارہ آنا شروع ہو گیا. بھی اللہ تعالیٰ نے دیا اور بنا لینا. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جتنا آگے بھیجیں گے نا وہ ہمارے کام آئے گا. جو بنایا آپ نے, آپ اس میں سے دوسروں کو شیئر کیجئے, دوسروں کو دیجئے. اچھا بعض دفعہ غریبوں مسکینوں کو نہیں دے رہے ہوتے آپ کو ایسی چیزیں ہیں, تو اپنی فیملی میں سے دیکھ لینا, کوئی تھوڑا سا ماٹھا ہے تو اب بندہ اس کو دے دیتا ہے کہ چلو کوئی بچی پہن لے گی, کوئی لیڈی پہن لے گی آپ کا اچھا جوڑا, کہ غریب جو ہے وہ اس کو شاید وہ اس کو اتنا زیادہ نہ سمجھ سکے اتنی مہنگی چیز کو, اگر آپ نے لے ہی لیا تو. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ہم کسی کو دیں کہ کوئی استعمال کرے ہماری چیز, بجائے اس کو پیک کر کے رکھا ہو اور پھر کل کو ہماری جو ہے نا دنیا سے رخصتی کا ٹائم آ جائے اور پھر وہ جیسے بکسے کھل کے چیزیں تقسیم ہو رہی ہوتی ہیں نا, اور پھر ان کے اوپر جو لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں, پھر ان کے اوپر جو نخرے چل رہے ہوتے ہیں. بنانے والے نے اتنے شوق سے بنائے, اتنا اکٹھا کیا اپنے وارڈروبس کو بھر کے, لیکن جب وہ گیا دنیا سے تو پتہ ہی نہیں چلا کہ کس طرح وہ چیزیں خالی ہوتی ہیں اور کس طرح سے خالی کی جاتی ہیں. تو یہ تو ہماری ایک موٹی چیزیں تھیں اسراف کے حوالے سے. اب اس میں ایک مزید چیز میں آپ کو بتاؤں گی کہ اسراف صرف پیسوں کے معاملے میں نہیں ہوتا. جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ اسراف کیا ہے, حد سے آگے گزرنا, فضول خرچی کرنا, مال کا ضائع کرنا. اب کھانے پینے میں بھی اسراف ہوتا ہے, مطلب حد سے زیادہ کھانا, اتنا کہ کھا کے اپنی صحت خراب کر لیا, وقت بے وقت کھائے جا رہے ہیں, ہر وقت منہ چل رہا ہے. اب کیا پکانا ہے, صبح کیا پکانا ہے, دوپہر کیا پکانا ہے, رات کیا پکانا ہے. میرا خیال ہے ہمارا تو یہ قومی ایک مسئلہ بنا ہوا ہے, پکانا کیا ہے. یہ گھر والے بھی ایڈجسٹ نہیں کرتے, خواتین ویسے ہی پریشان رہتی ہیں. بعض خواتین نے گھر والوں کی عادتیں بگاڑی ہوئی ہوتی ہیں, میں تو معذرت کے ساتھ کہوں گی کہ ایک کبھی اچھی چیزیں کھانا, جنک کھانا, اچھا پارٹی, کوئی منع نہیں ہے. بار میں آپ کو کہہ رہی, فرق سمجھے. ہر وقت کا کھاتے رہنا, ہر وقت یہ سوچ اپنے دماغوں پہ طاری رکھنا, یہ چیز غلط ہو جاتی ہے. کیوں ہم اس میں اتنا انوالو ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس کسی پازیٹیو کام کو کرنے کا ٹائم ہی نہیں رہتا. ہم کس وقت کریں گے, ہمیں تو 24 گھنٹے کھانے پینے کی فکروں سے, کچن سے ہی نہیں ہم تو باہر نکال پا رہے خود کو نا. تو اپنے گھر والوں کو بھی اور خود کو بھی ہم کوشش کریں تھوڑا سادہ, تھوڑا اعتدال کے ساتھ, کبھی ایک اچھا فینسی کھانے بھی انجوائے کریں, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. تو اتنا کھانا کہ انسان اپنا ویٹ بڑھا لے, عموماً کھا کے بہت ویٹ بڑھ جاتا ہے نا. تو یہ بھی کیا ہے, حد سے زیادہ کھانا اسراف کے اندر آ جاتا ہے کہ کھانے میں بھی آپ نے اسراف نہیں کرنا. اچھا پھر کھانے پینے کی چیزوں کو ضائع کرنا اسراف میں آ جاتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ شادی بیاہ کے موقع اس کی بہت بڑی دلیل ہے
کہ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک نیت کی خرابی ہوتی ہے. بھر بھر کے پلیٹیں، یہ کھانا لگا ہے، کھانا کھلا ہے، ایک تو ٹوٹیں گے اس کے اوپر. پھر جو وہ چیزیں بھر بھر کے پلیٹوں میں ڈالیں گے، یقین کریں کہ وہ سارا کھانا پھر جب وہ کھایا تو جاتا نہیں. ایک انسان کی ایک لمیٹیشن ہے نا، کھانا زیادہ کھایا نہیں جاتا. گھروں سے عادت ڈالیں اپنے بچوں کو، خود کو بھی، کہ کھانا شروع میں پلیٹ میں تھوڑا ڈالیں. ہمیں اچھا لگ رہا ہے تو پھر ہم اور تھوڑا سا لے لیں، پھر اور چاہیے ہم تھوڑا سا اور نکال لیں. یہ اکٹھا ہی اتنا زیادہ نکال لینا کہ پتہ نہیں شاید زندگی کا نعوذ باللہ استغفر اللہ آخری کھانا ہے، یہ بہت بڑی زیادتی ہے. یہ میں آپ کو بتاؤں، اس پہ پوچھ ہوگی ہمارے گھروں میں بھی پکا لیں گے بعض لوگ. اب خواتین بعض انہوں نے اپنی ٹریننگ ہی نہیں کی ہوتی. گھر میں 2 لوگ ہیں، 1 گلاس چاول ان کے لیے بہت ہے، 4 گلاس بنا لیں، 3 گلاس بنا لیں. پھر کیا کرنا ہے؟ آپ 1 گلاس بنائیے. اچھا آپ نے 2 بنائے، پھر آپ پڑوس میں دیں. پڑوسیوں کا بھی اتنا حق ہے. پڑوسیوں کے اوپر خرچ کرنا، رشتہ داروں پہ خرچ کرنا بھی بہت اجر اور ثواب کا باعث ہے. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. ہم سمجھتے ہیں شاید غریب مسکین پہ خرچ کرنا ثواب کا باعث ہے. نو، دوستوں پہ، عزیزوں پہ، رشتہ داروں پہ، مہمانوں پہ اعتدال کے ساتھ خرچ کرنا ہمارے لیے بہت زیادہ اجر کی بات ہے. ساتھ ساتھ ہم اپنے غریبوں مسکینوں کو بھی دیں گے، یتیموں کو بھی دیں گے. ٹھیک ہے نا؟ آپ نے بنا لیا زیادہ کھانا، کوشش یہ کیجئے کہ کسی صورت میں وہ کھانا ضائع نہ ہو. اس طرح سے ہمیں جو ہے نا وہ کرنے کی ضرورت ہے. اور خواتین جو ہے نا وہ ان کو اس معاملے میں بہت اہم رول پلے کرنا ہے، کیونکہ اپنے بچوں کو سکھانا ہے، خود سیکھنا ہے. کیوں سیکھنا ہے؟ بھی میں نے آپ کو بتایا کہ جب ہم رزق ضائع کرتے ہیں نا تو ہم بہت سارے لوگوں کا حق مار رہے ہوتے ہیں. یہ آپ سمجھ لیجئے. ایسے نہیں اللہ نے کہا کہ مصرف جہنم میں جائیں گے، ایسے نہیں اللہ نے کہا کہ یہ شیطان کے بھائی ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے. اللہ نے کہا میں ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. یہ پکڑ کا ذریعہ بننے والی ہیں ہماری ہر جگہ پہ، ہر سٹیپ کے اوپر. آپ دیکھیں کہ ہمارے ملک کی حالت یہ، میں کچھ میں دیکھ رہی تھی نیٹ پہ، میں نے چیک کیا کہ 1000 میں سے 65 یعنی 1000 میں سے 65 بچے اپنی 5ویں برتھ ڈے سے پہلے ہی غربت کے ہاتھوں فوت ہو جاتے ہیں. 1000 میں سے کتنے بچے؟ 65 بچے. اور دوسری طرف وسائل کو ضائع کرنے والوں کا کوئی حال ہی نہیں ہے. پتہ ہی کوئی نہیں کہ دنیا میں ہو کیا رہا ہے، ہمارے اپنے ملک میں کیا ہو رہا ہے. ایون مجھے تو لگتا ہے کہ ہمارے اپنے پڑوس میں کیا ہو رہا ہے ہمیں وہ بھی نہیں پتا ہوتا. اتنے ہم لاپرواہ قسم کے لوگ بنے ہوئے ہیں، اور کس طرح ہم کھا رہے ہوتے ہیں، کیسے ہم ہضم کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ کیا کیا ہو رہا ہے. پھر ہم نے ابھی دیکھا کہ یہ حد سے زیادہ کھانا پینا، کھانے کی چیزوں کو ضائع کرنا، یہ بھی اسراف میں آتا ہے. پانی کو ضائع کرنا بڑی امپورٹنٹ بات ہے. میں آپ کو بتاؤں، آپ دیکھیں کہ پانی کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے. آبادیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، پوری دنیا میں جو پینے کا پانی ہے اس کے کرائسس بڑھ رہے ہیں، اور خاص طور پر پاکستان کے بارے میں آتا ہے دنیا کا 3 بڑا ملک ہے جہاں پہ پانی کی کمی ہونے جا رہی ہے. اور کہتے ہیں کہ اللہ نہ کرے کہ اگر یہی صورتحال رہی تو آنے والے جو سال ہیں وہ بڑے ہی خوفناک ہوں گے پاکستان کے لیے. ٹھیک ہے؟ لیکن اب دیکھیں کہ پانی جو ہے وہ بہت ساری جگہوں کے اوپر استعمال ہو رہا ہوتا ہے. ہمارے ہاں تھر کے بارے میں نے تھوڑی سی ریسرچ کی. آپ دیکھیں گے کہ خواتین جو ہے نا وہ بیچاریاں وہاں پہ بہت پسی ہوئی ہیں. وہاں کی خواتین وہ کتنی دور جاتی ہیں، کہتے ہیں 8 سے 10 کلومیٹر دور جاتی ہیں پانی لینے کے لیے. کون؟ خواتین اور بچیاں. ان کی یہ ان کی ذمہ داری ہے. وہاں پہ مرد وہ کہتے ہیں نا تیلا توڑ کے تنکا توڑ کے 2 نہیں کرتے. وہ ہلتے نہیں ہیں، ہڈراموں کی طرح گھر پڑے رہتے ہیں. خواتین کی ڈیوٹیاں جاؤ جی پانی لے کر آؤ. اتنی شدید گرمی میں اتنی دور وہ بیچاری ٹریول کر کے جا رہی ہوتی ہیں، اور وہاں سے وہ جب وہ پانی لے کر آتی ہیں، آپ دیکھیں کہ وہ اتنی دور سے صاف پانی آتا ہے کہ وہ میڈیسن کی طرح تھوڑا تھوڑا کر کے پانی استعمال کر رہی ہوتے ہیں. اور وہ جو عام پانی ہوتا ہے وہاں پر وہ جوہڑوں کے اندر اکٹھا کیا ہوتا ہے. وہاں پہ وہ انسان بھی وہاں سے پانی استعمال کرتے ہیں، جانور بھی ان کے وہیں سے پانی استعمال کرتے ہیں. بارشیں جو بہت کم ہو رہی ہوتی ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ اس کی وجہ سے کہتے ہیں کہ وہ جو وہاں کی بچیاں ہیں، خواتین، وہاں کی پڑھائی جو لٹریسی ریٹ ہے وہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہے. بچیاں سکول ہی نہیں جا پاتی کیونکہ ان کے پاس وقت ہی نہیں ہوتا. وہ 8-10 کلومیٹر دور جا کر پانی لائیں، واپس لائیں، پانی استعمال کریں. وہ کیا کریں؟ وہ سارا دن بیچاری پانی ہی ڈھو رہی ہوتی ہیں ادھر ادھر. ان کی آزمائش ہے بہت بڑی. سٹریس بہت زیادہ ہے. اتنے گھڑے اٹھا کر لے کے آنا اتنے لمبے سفر میں، آپ خود سوچیں ذرا.
ہم نے 5 کلو کا بیگ اٹھایا ہوا ہو, چند قدم میں نے دیکھا اب تو بالکل ہی ہمارے اسٹیمنا ختم ہو گئے. پہلے زمانوں میں تو ہم پھر کچھ چل پھر لیتے تھے سامان اٹھا کے, اب تو گاڑیوں کے ہم اتنے عادی ہو گئے ہیں, یہاں سے نکلے دکان سے فوراً تھیلا جو ہے وہ بیگ میں رکھا, پھر اور خرید لیا. اب وہاں پہ آپ دیکھیں کہ وہ کہتی ہیں کہ ان کے جسم میں ہر وقت پین رہتی ہے, یہ ڈاکٹرز وہاں کے بتا رہے ہیں. اکثر خواتین کے سر کے بال کی پوری جو جگہ ہے نا ختم ہو چکے ہیں, اتنے وزنی گھڑے ہر وقت سر کے اوپر رکھ کے. اور آپ سوچیں کہ جب وہ وہاں جاتی ہیں تو 10 سے 15 میٹر کی گہرائی میں پانی ہوتا ہے کنواں, اور وہاں سے وہ 25-30 لیٹر کا وہ ڈبا ہوتا ہے ڈول, ادھر سے پانی وہ کھینچتی ہیں. آپ سوچئے ذرا, پھر اپنے گھر والوں کو وہ پانی مہیا کرتی ہیں. اور ادھر ہم شہزادیاں کہ بٹن دبائیں, موٹریں آن, پانی نہیں ہے, پانی زیادہ استعمال ہو رہا ہے. آپ پانی دیکھیں نا کتنا, پینے کے علاوہ بھی کتنی جگہوں پہ پانی کا استعمال ہو رہا ہوتا ہے نا. وضو ہے, صفائی ستھرائی ہے, کپڑے دھونے ہیں, مختلف چیزیں ہیں. تو آپ دیکھیں دانت صاف کرتے ہوئے ہم عموماً کیا کرتے ہیں, نلکا کھلا ہوا ہے, پانی ضائع ہو رہا, ہماری بلا سے بند نہیں کرنا, بچے کو بھی نہیں سمجھانا. پانی پیا, ایک گلاس پانی بھرا ہے, تھوڑا سا پانی پیا, باقی پانی وہیں پہ اٹھا کے اس کو پھینک دیا. بھائی ہمیں تو سوچنا چاہیے کہ بھی ہم کس ملک کے باشندے ہیں. ہمارے ملک میں ہماری بہنیں, ہماری بیٹیاں کتنا سفر کر رہی ہیں. یہ پانی تھوڑا بھی ہم کہیں نا اس سے کیا فرق پڑتا ہے, نہیں, تھوڑی چیزوں سے بھی فرق پڑتا ہے. عادتیں ڈیولپ ہوتی ہیں چیزیں نہ ضائع کرنے کی. پلیٹ میں سے کھانا نہیں ضائع نہیں کرنا, بچ گیا پلیٹ میں ڈھک کے رکھ دیں, اگلے ٹائم پہ استعمال کر لیں اس کو گرم کر کے. عادتیں ڈیولپ ہوتی ہے نا, بچوں کی بھی کیجئے, خود بھی. پانی ہے, پانی کو ضائع نہیں کرنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک صحابی کے پاس سے گزرے, وہ وضو کر رہے تھے, تو آپ نے فرمایا کہ اے سعد یہ کیسا اسراف ہے. سنیے ذرا, اسراف کا لفظ ہم نے پڑھا ہے نا. سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا وضو میں بھی اسراف ہوتا ہے, تو آپ نے فرمایا ہاں, اگرچہ تم کسی چلتی ہوئی نہر کے کنارے ہی کیوں نہ ہو. وضو کر رہے ہیں, ایک جائز کام کر رہے ہیں, کتنا اسراف ہے. اور پھر آپ دیکھ لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ فرمایا, کھاؤ پیو صدقہ کرو اور پہنو, کوئی منع نہیں ہے, لیکن اسراف اور تکبر نہیں ہونا چاہیے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسراف اور بڑائی سے اجتناب کرو, جو چاہو سو کھاؤ اور جو چاہو سو پہنو. بس میں نے آپ کو کہا نا کہ ایک لکیر کھینچ لیں, اپنے آپ کو خود چیک کریں کہ میرے کھانے میں, میرے پینے میں, میرے پہننے میں, میرے اوڑھنے میں کوئی اسراف تو نہیں آ رہا. کیا میں یہاں پہ اللہ کو جسٹیفائی کر سکوں گی کہ اللہ تعالیٰ یہ جو میں نے فلاں کام کیا تھا, یہ میں نے کیوں کیا تھا, کس لیے کیا تھا, مجھے یہ کرنا چاہیے تھا, مجھے اس کی ضرورت تھی, پھر وہ جو میں نے میری پرانی چیزیں تھیں میں نے ان کا کیا کیا تھا. ہم جسٹیفائی کر لیں گے اللہ تعالیٰ کو. اچھا, اس کے علاوہ بھی پھر بجلی اور گیس کے استعمال میں اسراف ہوتا ہے کہ جیسے غیر ضروری بلب جل رہے ہوئے ہیں, پنکھے چلے ہوئے ہیں, اور خاص طور پہ گھروں میں بھی میں نے دیکھا ہے کہ بالکل کچھ لوگوں کی تو ٹریننگ ہو ہی نہیں پاتی کہ ہم جب نکل رہے ہیں گھروں, یعنی کہ اپنے روم سے باہر نکلے ہیں, پنکھے آن ہے, ایون اے سی آن ہے اور دروازے کھلے ہوئے ہیں. مطلب اتنا زیادہ, یعنی کہ دل پہ ہاتھ نہیں پڑتا کہ بھئی یہ چیز ضائع ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, اللہ نے آپ کو بہت دیا ہوا ہے, آپ بہت استعمال کر سکتے ہیں. اب وہی جو چیز ضائع ہو رہی ہے, آپ کا وہ جو اتنا بل آئے گا ہزاروں میں, اب تو آپ کو معلوم ہے کہ بل بھی ہزاروں میں بل آنا شروع ہوئے ہوئے ہیں تھوڑی سی چیزوں کے استعمال کے بھی. وہی کسی کے چھوٹے سے کسی کے گھر کا بل جو ہے وہ استعمال ہو سکتا تھا اس کے لیے وہ خرچ. تو آپ دیکھ لیجئے کہ گیس کا معاملہ, بجلی کا معاملہ, پانی کا معاملہ, خیر گیس بھی بہت کچھ علاقوں میں نہیں ہوتی, جہاں ہوتی تھی وہاں پہ بچپن میں بھی ہم سنتے آئے ہیں کہ جی ماچس کی وہ جو ایک سٹک ہے نا وہ ضائع نہیں کرنی, گیس کا چولہا آن رہنے دو ہلکا سا کہ دوبارہ نہ ہمیں زحمت نہ ہو. اتنی ہم شہزادی ہیں آپ دیکھ لیں. تو بہرحال بات کہنے کی ہے کہ ہمیں جو ہے نا وہ تھوڑا سا دیکھنا ہے. اور پھر اس میں ایک اور جو چیز میں بس اینڈ کر رہی ہوں کہ وقت کو استعمال کرنے میں بھی ہم اسراف کر رہے ہوتے ہیں. وقت کا آپ دیکھ لیجئے کہ وقت کو برباد کرنا, ہر وقت انٹرٹینمنٹ کے موڈ میں رہنا, ہر وقت دیکھیں تھوڑے تو کوئی بھی حرج نہیں ہے نا. وہ ہے نا کہ اچھا ہے دل کے پاس رہے پاسمان عقل, لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے. یعنی تھوڑا سا دماغ کو ریلیکس کرنے کے لیے آپ کو گپ شپ چاہیے ہوتی ہے, آپ کو تھوڑی بہت کھیل کود چاہیے ہوتا ہے, آپ کو تفریح چاہیے ہوتی ہے, لیکن یہ نہیں کہ آپ جو ہے نا وہ سارا ٹائم 24 گھنٹے ٹی وی پہ ہی لیں, گیمز پہ ہی رہیں, سارا دن فیس بک چل رہی ہے,
سارا دن یہ دیکھیں یہ وقت کو ضائع کرنے میں آتا ہے، یہ بھی اسراف کی ہی ایک کیٹیگری ہو سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس سے بچیں، اور پھر عبادات کو ضائع کیا جاتا ہے کہ جب ہم عبادات کو، اپنی نمازوں کو اچھے طریقے سے ادا نہیں کرتے تو وہ بھی کیا ہے، نماز کو ضائع کرنے والی بات ہے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سناؤں گی۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارا رب کہتا ہے کہ جس نے بر وقت نماز ادا کی اور اس کی مکمل حفاظت کی، کہ حق کو ہلکا سمجھتے ہوئے اس کو ضائع نہ کیا، اس کے لیے مجھ پر عہد ہے کہ میں اس کو جنت میں داخل کروں۔ وقت کو دیکھیے، وقت پر ادا نہ کیا، اس کی مکمل حفاظت نہ کی، اس کے حق کو ہلکا سمجھتے ہوئے اس کو ضائع کر دیا، اس کے لیے میرا کوئی عہد نہیں، اگر میں چاہوں تو اس کو عذاب دوں اور چاہوں تو اس کو بخش دوں۔ تو یاد رکھیے کہ انفاق جب بھی ہم کریں اللہ کی راہ میں، ضائع ہو جاتا ہے جب ہم اس کے لیے ریاکاری کریں گے۔ عبادات ضائع ہو جاتی ہیں جب ہم ان کو سنت کے مطابق اور نیت کی خرابی کے ساتھ ادا کریں گے۔ پھر آپ دیکھیے کہ اللہ نے جو کچھ ہمیں دیا، یاد رکھیے کہ وہ ہماری ملکیت نہیں ہے، وہ ہمارا حق بھی نہیں تھا، اللہ نے بطور امانت ہمیں ادا کیا اور ہمیں اس امانت کا جواب دینا ہے۔ اور پھر مل بانٹ کر کھانے کی عادت ہم ڈالیں، اور پھر کسی بھی فضول ٹائم پہ اگر ہم خرچ کر رہے ہوں تو ہم یہ دیکھیں کہ یہاں واقعی ہمیں ضرورت ہے تو پھر خرچ کرنے کی عادت ڈالیں۔ اگر ہمیں ضرورت نہیں ہے، ایک نارمل موبائل سے اگر میرا کام چل رہا ہے ایک مناسب، تو میں کہوں جی میں ایک 1.5 لاکھ کا 2 لاکھ کا موبائل لے کے بیٹھوں، اگر مجھے ضرورت نہیں ہے تو پھر مجھے کیا ضرورت ہے اس سائٹ پہ جانے کی؟ اپنے آپ کو سمجھا لیتا ہے نا، اپنے من کو مار لیتا ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ کہ انفاق کی عادت اگر ہم ڈالیں گے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی عادت ڈالیں گے، تو اس سے بھی اسراف کے راستے جو ہیں وہ بند ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم نے جو جانا، جو سیکھا، جو پڑھا، اس پر ہم عمل پیرا ہوں۔ وہ ایک دعا ہے، ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا، بالکل یہ ابھی آپ کو فرح بہن کروائیں گی، وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائیں کہ ہم ہر قسم کے اسراف سے بچ سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔